कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के ऊपर जो 9 मई के मुकदमात थे, तकरीबन जो 8 मुकदमात रहते थे, उनकी जो जमानत की दरख्वास्त दायर की हुई थी, उसको आज अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। क्योंकि इस चीज़ की इमरान खान साहब के ऊपर अब आने वाला जो टाइम होगा, मैं यकीनन पहले भी कहता रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज फलाप होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगले कुछ टाइम तक कोई सपेज नहीं होगा। तो आज फिर वही हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मजहर अली गुल ने जमानतें बाद इस गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत की। इस मौके पर बानी पीटीआई इमरान खान के वकील सलमान सफ्दर ने कहा कि सियासी बुनियादों पर मुकदमात में नामजद किया गया 9 मई जलाओ गिराओ के मुकदमात से बानी पीटीआई इमरान खान का कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना था कि जब 9 मई हुआ उस वक्त बानी पीटीआई इमरान खान गिरफ्तार थे। बाद अज़ान 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी कर चुके हैं। उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि 30 मुकदमात में हुकूमत के खिलाफ फैसले हो चुके हैं। 25 के करीब फैसले आपके सामने रख रहा हूँ। हर मुकदमात में मुद्दई पुलिस वाले हैं। हुकूमत गूगली लीग ब्रेक ऑफ ब्रेक दूसरा तीसरा फेंक चुके हैं। कभी कहते हैं साजिश इस तरह हुई, फिर कहते हैं नहीं इस तरह साजिश की गई। मजीद कहना था कि बानी पीटीआई इमरान खान 1.5 साल से जेल में हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने सदा की कि बानी पीटीआई इमरान खान की जमानतें मंजूर की जाएँ। ताम प्रोसिक्यूशन ने इमरान खान की जमानतों की मुखालफत की और जमानतें मुस्तरद करने की इस्तदा के। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि जो फैसले पेश किए गए हैं उनका इन केसेस से ताल्लुक नहीं है। मुलजिम के इशारे पर 200 तसनीबात पर हमले किए गए हैं। सोशल मीडिया पर कहा गया कि आज हकीकी जहाद का दिन है। उनका कहना था कि रेंजर और पुलिस एहलकार शहीद हुए। मुलजिम का कहना था कि मैं तो जेल में हूँ, अदालत जमानतें मुस्तरद करे। अदालत ने इमरान खान के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बाद लाहौर के साथ दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें की दरखास्त मंजूर करने से इस्तदा कर दी। यानी कि जो ये दरखास्तें थी उनको खारिज कर दिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब इस तरह का वक्त आगे भी आएगा, क्योंकि अब जो इनका एहतजाज था वो तो ख़त्म हो गया। अली बिन गन्नापुर साहब आज बात करते हुए उन्होंने कहा कि एहतजाज जारी रहेगा। अल्लाह जाने कहाँ जारी रहेगा। खलाई मखलूक से कह रहे थे कि पता नहीं किससे कह रहे थे कि एहतजाज का तो हमें तो नहीं पता, ना उन्होंने कोई जगह बताई कि उस जगह पे एहतजाज जारी रहेगा, कारकुनान वहाँ पहुँचे। तो बहरहाल अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, जो रात जो सानिया हुआ इस्लामाबाद के अंदर, जो निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाएगी, उसमें हुकूमत ने तो साफ साफ इनकार कर दिया। सिक्योरिटी जो एहलकार है उन्होंने भी बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया, अभी हमने किसी के ऊपर कोई गोली नहीं चलाई, कुछ भी हमारी तरफ से जो है ना फूल फेंके गए अवाम के ऊपर, फूल की पत्तियां हम लेकर इस्तकबाल के लिए खड़े थे डी चौक के ऊपर। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे तो हमने वो फूलों के जो है ना दस्ते उनको पेश किए और फूल फेंके, निछावर किए। वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया रिपोर्ट कर रही है। ये और बात है कि अच्छा, इसमें सबसे पहले हम अपने मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ये जो प्रिंटिंग मीडिया, इसके ऊपर बात करते हैं। तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम से कम लोगों को ये कहता हूं कि इन मीडिया का बिल्कुल बाइकाट करें। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो प्रिंटिंग मीडिया है, इसको बिल्कुल ही, इसको देखना, इसको पढ़ना गुनाह समझ लें। बिल्कुल ही जंग की खबर आप देख लें कि सबसे पहले बड़ी बड़ी सुर्खी में लिखता है कि दुम दबाकर भाग गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। हालांकि वो ये घटिया अखबार ये भी लिख सकता था कि वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाएगी, जैसे दुनिया पूरी रिपोर्ट कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया किस तरह रिपोर्ट कर रहा है कि किस तरह आपने जो है ना अपने ही लोगों को गोलियां मार दी, अपने ही लोगों को जो है ना जख्मी किया, अपने ही लोगों को तकलीफ देने के लिए आप खड़े थे। चलो ये यहाँ तक तो उम्मीद की जा सकती थी कि जो ये जो हैं उनके ऊपर शेल फेंकेंगे, रबड़ की गोलियां मारेंगे, वो और टार्चर करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे उनको। आज भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जिन लोगों को पेश किया वो इमरान खान साहब के नारे लगा रहे थे, तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804। तो आप लोगों के दिलों से ये जो है ना इमरान खान साहब की मोहब्बत नहीं निकाल सकते, और अपने लिए आप लोगों ने बहुत नफरतें भर ली हैं, बहुत ज्यादा। आज सोशल मीडिया आप उठा के देख लें, सोशल मीडिया से आपको लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि लोगों के लोग कितने अफसुर्दा हैं, कितने उनके अंदर गम और गुस्सा है। और ये हकीकत बात है, हमारा अपना अंदर जो है ना छली छली हुआ है ये सूरत हाल देख के। बहुत बहुत दुख है, इतना कि जिसकी कोई हद नहीं है। इस तरह कभी भी हम नहीं सोच सकते। हम तो हमें जो पढ़ाया गया,
ہم نے مطالعہ پاکستان میں ساری زندگی پڑھا کہ راشد منہاس اور دوسرے انہوں نے اس طرح جو ہے نا یہ آزادی جو ہم نے لی ہے کس طرح ہم نے قربانیاں دی، ہمارے کتنے نوجوانوں نے اس کو قربانیاں دے کر ہمیں ایک ملک ملا ہے جہاں پہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی آزادی آپ کے پاس نہیں ہو، پھر اپنی ہی فورس اپنے لوگوں کو جب مار رہی ہو، تو اس سے بڑی کوئی میرے خیال میں اس سے برا دین کبھی بھی پاکستان میں نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ یہ جو یہ نارمل بات نہیں ہے، یہ جو آج یہ جیتے ہیں یقیناً یہ بہت لمبے ٹائم تک کے لیے ہار گئے ہیں، ریاست ہار گئی ہے، بہت زیادہ گندے طریقے سے یہ ہار گئے ہیں۔ یہ جو نفرتیں ابھی لوگوں کے دلوں میں پھیلی ہیں، یہ نفرتیں نہیں جلدی ختم ہوں گی، کبھی بھی جلدی ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کو کتنے لوگوں نے ووٹ دیا 8 فروری کو؟ تقریباً 4 کروڑ لوگ، یہ کم سے کم میں بول رہا ہوں 4 کروڑ لوگ جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا، جن کے پاس آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہے، جو مطلب 16-17 سال کی ایج میں ہے، جو 15 سال کی ایج میں ہے، جن کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے، جن کے مطلب 18-19 سال کے ان کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے، لیکن وہ ایک ہی شخص کو سیاست کا سلطان مانتے یا ایک ہی شخص کے پیچھے کھڑے ہیں، اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے کیا پیغام دیا؟ یہ اس طرح کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے، کبھی بھی نہیں حل ہوتے۔ یہ آپ لوگوں نے اپنے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پال لی ہیں، یقیناً نفرتیں پال لی ہیں، یہ نفرتیں جلدی ختم نہیں ہوں گی، یہ ان کو نفرتیں ختم ہونے میں، یہ سپیس ختم ہونے میں بہت ٹائم لگے گا، بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ اس طرح دنیا کی کوئی ایسی کہیں پہ بھی مثال نہیں ملتی۔ بنگلہ دیش کی صورتحال کے اوپر اگر آپ کچھ لوگ جو ہے نا کمپیریزن کر رہے تھے، تو بنگلہ دیش میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، میں جب پروٹیسٹ ہو رہا تھا میں خود ڈھاکہ کے اندر گھوم رہا تھا، ساری صورتحال ہماری آنکھوں کے سامنے تھی۔ اللہ کی قسم یہاں کی فورس نے اپنی عوام کے اوپر نہ شیل پھینکا، نہ ربڑ کی گولی پھینکی، نہ ہی اسٹیٹ گولیاں چلائی، ایک بندہ بھی نہیں مرا پروٹیسٹ کے اندر جو لوگوں کی اطلاعات یہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر وصول ہوئی تھی کہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے اتنے لوگ مرے ہیں، ایک دو بیچ میں سٹوڈنٹ کی اطلاعات ہوئی تھی، وہ بالکل ہی فیک تھی، وہ سوئٹزرلینڈ چلا گیا تھا جو سٹوڈنٹ کی اطلاعات آ رہی تھی کہ یہ مر گیا ہے، وہ ابھی بالکل زندہ ہے، صرف ایک ہی تھی کہ نشانہ تھا کہ گورنمنٹ گرانی ہے، اور شیخ حسینہ نے آرڈر دیا تھا کہ آپ اپنے عوام کے اوپر گولیاں چلاؤ، چڑھ جاؤ فوج کو بولا، لیکن انہوں نے بولا نہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر انسانیت ہے۔ تو یہ جو شرم کا مقام ہے نا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے بہت ہی کم ہے۔ اس کے اوپر بڑا جو مین سٹریم میڈیا ہے، انتہائی دنیا کا گھٹیا میڈیا ہے پاکستان کا، اس کو بائیکاٹ کریں، اپنے گھروں کے اندر ٹی وی لگے ہوئے ہیں تو ان کے جو چینل ہیں ان کو ڈیلیٹ کریں، کوئی چینل نہ دیکھیں، یہ کیونکہ ان کو بولنے کی آزادی نہیں ہے، یہ وہ چیزیں رپورٹنگ کرے گا جو بالکل ہی جن کا حقائق سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوگا، دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، تو ایسے میڈیا کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اخبار دیکھ لیں، پرنٹنگ میڈیا دیکھ لیں، وہ بھی کیونکہ طاقت کا جو نشہ ہے نا، وہ فرعون کو بھی طاقت کا نشہ تھا، یزید کو بھی طاقت کا نشہ تھا، تو طاقت کا جو نشہ ہے اس کا ایک رنگ ہی اپنا ہوتا ہے، اس کے نتائج ہی اپنے ہوتے ہیں، لیکن یہ طاقت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی، یہ طاقت بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ظلم کا نظام جو ہے نا زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتا۔ یہ کہیں بھی آپ دنیا کی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں، ہلاکو خان تھا، وہ کتنا ظالم تھا، اس کے بعد جتنے بھی مطلب ظلم کرنے والے گزرے ہیں، مشرف بھی تو تھا، اس کے پاس بھی تو طاقت تھی، لیکن مشرف نے کبھی بھی اپنی ہی عوام کو انہوں نے اٹھایا، شیلنگ کی، سب کچھ کیا، لیکن اپنی عوام کو اسٹیٹ گولیاں نہیں ماری مشرف نے۔ آج تو پھر لگتا ہے کہ مطلب ان کے مقابلے میں تو لگتا ہے کہ مشرف تو بہت اچھا تھا پھر، لیکن مر گیا نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت ہے، مرنا تو ہے، آپ لوگوں نے بھی مرنا ہے جو ابھی طاقت کے نشے میں ہے۔ اچھا ایک طرف تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں، جو لیڈرشپ ہے، جو لوگ ہیں، ایک مطلب سوگ کا سما ہے، ان کے لوگ مرے ہیں، ان کے جنازے بھی پڑھ کے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے سامنے ثبوت لاؤ، پیش کرو، ثبوت یہی ہے کہ وہ جنازے پڑھ کے ان کی ویڈیو دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو، اور مختلف ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح ان کے اوپر پھول نچھاور کر رہے ہیں، جو لوگ مرے ہیں، وہ اصل میں انہوں نے فائرنگ نہیں کی، انہوں نے ان کے اوپر پھول برسائے ہیں، وہ پھول برسانے کے اتنی خوشی سے کہ ہمارے ادارے ہمارے اتنی سکیورٹی دے رہے ہیں اور ہمیں جو ہے نا ویلکم کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، وہ اس خوشی سے ہارٹ اٹیک سے مر گئے ہیں وہ لوگ،
اور ہسپتالوں کا آپ دیکھ لیں، پیمز کا یا وہ دوسرے ہسپتال کی سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے وہ رپورٹ جاری کرتے ہیں کہ اتنے زخمی ہمارے پاس پہنچے ہیں، اتنے لوگ جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. کیونکہ طاقت کا جو نشہ ہے نا وہ ایسے ہی ہے کہ آپ ہسپتال کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کے خلاف سٹینڈ لے، مطلب آپ کے خلاف رپورٹ پیش کر سکے. عدالت کے عینی بینچ کے سامنے گئے کہ آج خود نوٹس لیں، آپ سو موٹو لیں کہ یہ صورتحال ہے، ہمارے لوگ مارے گئے ہیں. اس نے بولا سیاسی بات ہمارے سامنے مت کرو، جو لے کر آئے ہیں ظاہری سی بات ہے، آپ جو اکاؤ اوپر لے کر آئے ہیں ان کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کہاں پہ آپ اپنا انصاف لے کر جائیں گے؟ ایک صورت یہ ہے کہ جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ مطلب دکھ کا سما ہے، لوگ دکھی ہیں، اتنے دکھی ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. آج سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، لوگوں کے اندر دکھ، غم، غصہ بڑا ہوا ہے. اور حامد میر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس طرح صورتحال ہوگی تو حالات آنے والے ٹائم میں بہت زیادہ خراب ہوں گے، لوگ خود ہی کھڑے ہو جائیں گے، خود بندوقیں اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے. کہ جب ان کو پتا ہے کہ یار جو پولیٹیکل لوگ ہیں یہ بالکل بکاؤ ہیں، یہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، ہم خود سٹینڈ لیں گے، ہم خود اس جو ہے نا بربریت ظلم کے خلاف ہم خود کھڑے ہوں گے، تو آنے والا ٹائم بہت زیادہ ٹف ہوگا. ایک طرف تو یہ صورتحال، دوسری طرف جی مذاق اڑایا جا رہا ہے. اتنے گھٹیا لوگ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، اتنے گھٹیا بکواسات کرنے والے لوگ میں نے اپنی زندگی کی تاریخ میں نے نہیں دیکھے. جو مرنے پہ تو دشمن بھی رو رہے ہوتے ہیں، دشمن بھی خوشی نہیں کرتے، آج خوشی کر رہے ہیں. کال نہیں، یہ مس کال تھی خواجہ سعد رفیق، جس کو میں یقیناً ایک پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہوں. اور باقی بھی جتنے، چلو خواجہ آصف کر رہا ہو ٹویٹ، وہ اس چیزوں کا ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی طبیعت کا مالک ہے. پھر اس طرح کے جو ہے نا غریدہ فروخی کے ٹویٹ چیک کر لیں، عطا تارڑ کے، سرکاری بندر کے، اس کے چیک کر لیں. خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. ان کے اچھا چلو یہ تو اوپر ہے، ان کے پاس طاقت کا نشہ ہے، پیسہ یہ ہے وہ ہے. جو ان کے بھکاری ہیں، جو بھکاری ہیں وہ بھی ایسے خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ وہ ہوا. یہ انتہائی گھٹیا پن ہے. یہ جو سیاست کی اب آگ، جو اختلاف پھیل چکا ہے، جو آگ لگ چکی ہے، یہ جلدی نہیں تھمے گی. اب سیاسی اختلاف ختم ہو گیا، اب لوگ جو ہے نا ذاتیات پہ آ گئے ہیں. صورتحال یہ ہے، اس طرح نفرتیں پھیل چکی ہیں، یہ جلدی نہیں تھمے گی. آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بہت فاسٹ ہوں گی، کیوں آنے والا ٹائم بہت زیادہ فاسٹ ہے، بہت زیادہ فاسٹ ہے. تو آنے والی جو نسلیں ہوں گی وہ اور بھی زیادہ فاسٹ ہوں گی. تو یہ جو نفرتیں پھیل چکی ہیں نا، یقیناً یہ جلدی ختم نہیں ہوں گی. یہ انتہائی مطلب افسوسناک ہے. جس کی اس چیز کی جتنی بھی مذمت کی جائے، ایک پروٹیسٹر کو پوری دنیا چیخ چیخ کے میڈیا بول رہا ہے، ایک پروٹیسٹر کے اوپر سیدھا شوٹ کر دیا، ان کو گولیاں مار دی. اور اس طرح کے ان کو مطلب ایسے دھوکے میں پھنسا کے حضرت امام حسین کو بولا گیا کہ آپ کوفہ میں آئیں، ہم آپ کے ہاتھ کی بیعت کریں گے. یہ پہلا جھوٹ تھا. دوسرا یہ کہ آپ پرامن رہیں، ہم آپ کے اوپر گولیاں نہیں چلائیں گے. یہ الاؤنس کر کے بولا گیا کہ آپ پرامن رہیں، ہم آپ کے اوپر گولیاں نہیں چلائیں گے. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ لائٹیں بند ہوئی، ہر طرح سے لائٹوں کو، جو لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں ثبوت دو، ان کے عقل کے اندھو گدھو، یہ بتاؤ کہ وہاں پہ ڈی چوک کے اوپر لائٹیں کیوں بند کی گئی؟ اس کا جواب دو کہ اس لائٹیں بند کر کے آپریشن کیوں کیا گیا، اس کی ریزن کیا تھی؟ یہ بہت بڑا سوال نشان ہے. اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب، جب آ کے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، ان کے اوپر انتہائی، اب آج پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بھی دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. اور یقیناً دکھ کی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے نا، یہ کمپرومائز ہے. ان کو میں یہ نہیں بولتے کہ یہ غردار ہیں، یہ پارٹی کے ساتھ مطلب وہ کر رہے ہیں، لیکن کمپرومائز ضرور ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کا قافلہ 4 گھنٹے پیچھے کیوں رکا رہا؟ علی امین گنڈا پور صاحب بولتے ہیں کہ میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، پیٹرول میرا پنڈی سے آئے گا. کیوں؟ وہاں پہ جو پیٹرول ہے اس میں آب زمزم کا پانی مکس ہوا ہے، تب آپ کی گاڑی آگے چلے گی. یہ ساری چیزیں، یہ سارے سوالات جنم دیتے ہیں. ہمیشہ پروٹیسٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہی کیوں مرتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہی کیوں اریسٹ ہوتے ہیں؟ لیڈرشپ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال اٹھتے ہیں. اور باقی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، جو اسمبلی کے اندر گلے پھاڑ پھاڑ کے ایسے چیخ چیخ کے بول رہے ہوتے ہیں،
اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ابھی جو ہے نا بلڈنگ بھی گرا دیں گے. وہ کہاں تھے؟ کیوں نہیں آئے؟ جبکہ عمران خان صاحب کی طرف سے فائنل بولا گیا کہ جو بندہ نہیں آئے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، جو لوگ نہیں لے کر آئے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. پنجاب سے لوگ نکلے ہیں، لیکن پنجاب کے میکسیمم جو ہیں، پنجاب کے لوگوں کی نیچر تو میں جانتا ہوں، کیونکہ میں بیسیکلی خود میں پنجاب سے ہوں، تو مجھے پتا نا پنجاب کی کیا صورتحال ہے. پٹھان تو وہ ہے نا جو ایک دفعہ جو کر لیا ڈیسائیڈ تو پھر کمپرومائز نہیں ہے، ایک دفعہ آنا ہے تو آنا ہے، دوسری رائے نہیں ہے، نو کمپرومائز. لیکن پنجابی جو ہے نا سیانے ہیں تھوڑے، مرنے سے ڈرتے ہیں بہت زیادہ. ظاہر سی بات ہے نا، کیوں مریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ نہیں دے گی تو کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے، پھر وہاں چورن بیچیں گے، ہم آپ یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. لیکن میں اپنی اگر سرائکی پٹی کی بات کروں، ہمارے ایم این اے ایم پی کچھ بھی نہیں کرتے، ایک ہی کام کرتے ہیں، ایس ایچ او کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں. ایس ایچ او اگر اس کی مرضی پہ اس کی ٹون پہ نہیں چل رہا، ایس ایچ او کا دوسرے دن تبادلہ ہے. موٹر سائیکل چوری ہو گئی اور کوئی بندہ ایسے لڑائی جھگڑے میں آ گیا، 107 کے کیس میں اندر آ گیا، فون کیا یہ میری پارٹی والے اس کو چھوڑ دے. یہی کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے اوپر اپنا کرم فرمائے، اور جو اس ٹائم طاقت کے نشے میں دھت ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ہم فی الحال جو ہے نا جیت رہے ہیں، تو اس ٹائم بھی یزید کو بھی اس ٹائم وقتی طور پہ جیت حاصل ہوئی تھی. تو آج جو وقتی طور پہ جیت رہے ہیں، اللہ ان کو بھی شرم حیا دے، اپنے لوگوں کے اوپر اس طرح گولیاں اور اس طرح جو ہے نا بندوقیں نہ تانے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.